वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, से पहले कि आज का हम सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाएं, आपके आज के जो हमारे मेहमान हैं इस सेगमेंट के, उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊँ, एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगी जो हमारे आज के उन्वान के साथ भी रिलेट करेगी, और वो ये है कि बात दिल से करें, क्योंकि जो बात दिल से की जाती है वो असर रखती है और दिल तक पहुँचती है। यकीन जाने कि जब आप दिल से बोलना शुरू करेंगे तो आपकी जो बहुत सारे मसले मसाइल हैं आप उनमें अपना हल पा सकेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं इनका तारुफ मैं आपसे किस तरीके से कराऊं, थोड़ी सी दिक्कत भी मुझे हो रही है, मुश्किल भी हो रही है, क्योंकि इनके तारुफ के लिए जो अल्फाज हैं नाज़रीन वो बहुत कम है। ये हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उर्दू ज़बान पर अबूर इनको हासिल है और शायरी भी करते हैं, राइटर भी हैं, और हमारे जनाब उस्ताद अहमद हमाद साहब आज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। इनसे हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि हम अपनी ज़बान पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल्स में जाएं, वो फर अंग्रेज़ी बोलें। घर में अगर मेहमान आए तो बच्चे उर्दू में बात ना करें बल्कि अंग्रेज़ी में ही बात करें, तभी शायद हमने उनकी तरबियत अच्छी की है, तभी शायद हम उनके साथ बेहतर कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि हम अपने कल्चर से, अपनी ज़बान से इतना दूर हो चुके हैं? इन सारी बातों पर रोशनी डालने के लिए जनाब सर कैसे हैं आप? जी मैं शुक्रिया, आप ठीक है। मैंने सही कहा कि हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी फर अंग्रेज़ी बोलें, हम नहीं चाहते कि वो घर में उर्दू बोलें या पंजाबी बोलें। इसकी वजह क्या है? एक अल्लामा इकबाल का फ़ारसी का शेर है कि उम्र दर काबो बुतखाना मी नालद हयात ताज़ बज़्म इश्क यकदानाए राज आयद बरूँ, कि तवील उम्र तक ज़िंदगी जो है वो काबे और बुतखाने में नाला आहोजारी करती रहती है, रोती रहती है कि कोई एक दानाए राज जानने वाला वाइज पर्सन, मुफक्किर, वो दुनिया में आए। तो ये जो वाइज बंदा है इसको हासिल करना, इसको पहचानना, मुआशरे में इसको नरिश करना, ये बहुत मुश्किल काम है। हमने इसी को नरिश नहीं किया। आज़ादी जब से हमें मिली है, हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से, और हमारा ये ख़िता कॉलोनी था अंग्रेज़ों की, और अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाने के बाद हमें एक ऐसे दानाए राज की ज़रूरत थी जो ये बताता कि अब आपको अपना मुल्क ही नहीं अपनी ज़ुबान भी मिल गई है, और अब उसी में लिखें, उसी में पढ़ें, वही बच्चों को सिखाएं और वो उसी पे फ़ख्र करें। और अब आप गूंगे नहीं रहे, अब आपको क़ुव्वत गोयाई मिल गई है। जब अल्लाह ने आपको ख़िता अराज़ी दे दी है, अब आप अपना बीज डाल के अपने खेत आपके अपनी मेहनत से खेत आपके लहलहा सकते हैं। तो क्यों ये ज़ुबान के मामले में आप पीछे क्यों रहें? वो जो दानाए राज या वो जो लीडर है, वो कायद है, उसका फुकदान रहा है। असल मसला ये हुआ है। और इसका अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो फिर ये हुआ कि चूँकि कॉलोनी थे, इसलिए हमारी जो टॉप नॉच के लोग हैं, जो क़यादत जिसको कहना चाहिए सियासी क़यादत, और जो भी मतलब ब्यूरोक्रेसी की है या बाबू लोग, ये लोग चूँकि डायरेक्टली उनसे पढ़े लिखे थे, उन्हीं से वो जो है ना ज़ानुए तलम्मुज़ उनके सामने तय किया था। तो आपको लॉर्ड मैकाले का तो पता है कि वो कहता था कि इनकी स्किन तो ये ब्राउन ही रहेगी लेकिन यहाँ से मैं गोरा कर दूँगा। तो उसने जो किया वो अभी तक ट्रिकल डाउन होता चला आ रहा है, और उसको तब्दील करने के लिए वो शख्स जो जुरत आज़मा जुरत आफरी होता, जो पूरी जुरत के साथ आगे कहता कि बस करें, दूसरे की ज़ुबान मत बोलें, आपको अपना मुल्क मिला है, कायदे आज़म ने आपको अपनी ज़ुबान भी दी है और उन्होंने बताया है कि आपकी ज़ुबान होगी, तो बस कर दें। ऐसा शख्स चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला। तो ये वजह है कि आज भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि जाके अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाते हैं, और उनको बल्कि अजीब व गरीब मतलब मज़ा खेज़ सूरत हाल है कि अच्छा अब कितने मंथ के बाद वापस आएंगे, मैं 2 मंथ के बाद, बाकी सारा उर्दू में होगा, 2 मंथ अंग्रेज़ी में भी इसमें डाला होगा। अजीब, यानी हैरत अंगेज़। बल्कि मुझे याद आया, साइकिल चलता है ना तो उसके तुक्के या कुत्ते होते हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। अगर वो फेल हो जाए तो वो पैडल तो घूमता रहता है लेकिन टायर आगे नहीं बढ़ता। तो मैं अपने दोस्त के घर गया तो उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम साइकिल पे नहीं आए? तो कहता है मेरे साइकिल के डॉगी फेल हो गए हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल, मज़ा खेज़ सूरत हाल पैदा होती है कि मतलब वो असल लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा, उसकी भी अंग्रेज़ी कर रहा है। और कितने दुख की बात है कि ये जो हमारा ख़ित्ता है, हमारी जो सरज़मीन है, यहाँ से कितने बड़े बड़े नाम निकले हैं। आप ज़्यादा बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान, कितने मतलब कि इनसे बड़े और कौन से नाम होंगे जो यहाँ, और उनकी सरज़मीन पर हम अपने जो बच्चे हैं उनको
وانا بھی بنا رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. مجھے یاد آ رہا تھا چند دن پہلے ہی کہ جو میری چھوٹی بہن ہے ان کا بیٹا ہے ماشاء اللہ 4 سال کا یا 5 سال کا, اور وہ انگریزی بولتا ہے, گھر میں انگریزی بولتے ہیں کیونکہ وہ آفیسر کے بیٹے ہیں, تو انہوں نے ٹریننگ اس طرح سے ان کی بالکل صرف انگریزی. ایک دن میں نے پھر ظاہر ہے بہن کے ساتھ تو میرا ایک بڑا وہ میری چھوٹی بہن ہے چونکہ, تو ایک بڑا اس کے ساتھ پیار کا تعلق ہے, لاڈ کا تعلق ہے. تو میں نے بڑی فرینک مومنٹس میں اسے کہا, میں نے کہا دیکھو تم نے اپنے بیٹے کو پنجابی کی جگت سے محروم کر دیا, اردو کی عظیم شاعری سے محروم کر دیا, انگریزی میں وہ غنائیت نہیں ہے, ہمارا کلچر وہ نہیں ہے, دائیں بائیں لوگ وہ نہیں ہیں. تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے نبیہہ کہ پنجابی زبان کی جو شاعری ہے وہ دنیا کی کسی بھی بہترین شاعری کے سامنے رکھیں گے تو یہ اپنا سر نکالے گی. اتنی شاندار شاعری ہے. جیسے آپ نے بابا بلے شاہ کا نام لیا, میاں محمد بخش کی شاعری آپ ایک دفعہ سننا شروع کریں تو آپ کی آنکھیں تر نہ ہو, یہ ناممکن ہے. اور دل کو دل کو چھونے والی, حقیقت پر مبنی, زندگی کی حقیقت بیان کرتی ہوئی شاعری. میاں صاحب نے تو یہ فرمایا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی چنگاری ہے, ذرا سی عشق کی چنگاری ہے, محبت کی چنگاری ہے, میرا کلام سنیں گے یا پڑھیں گے تو یہ چنگاری بھانبڑ بن جائے گا, الاؤ بن جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ الاؤ تو بنے گا ہی, یہ آپ کو جلائے گا عشق میں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاری ملے گی, اللہ کی دوستی ہوگی. ایسا شاندار صوفیانہ کلام. تو پنجابی سے محروم کر دینا اپنے بچوں کو, پھر اس کے بعد اردو سے محروم کر دینا, یہ ہم نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. لوگوں کی جیبیں لوگ کاٹتے ہیں, ہم اپنی ہی جیب کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ آپ کا تعلق جس صوبے سے ہے, جس جگہ سے ہے, آپ کی زبان میں اس کا وہ لہجہ آنا, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر آپ پنجاب سے ہیں اور آپ پنجابی آپ کے لہجے میں ہے, سو آپ بولے پنجابی, وہ آنا اچھی بات ہے کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے خطے کی زبان پر عبور حاصل ہے. اگر آپ سندھ میں ہیں یا آپ خیبر پختونخوا میں ہیں, آپ کو اپنے زبان بولنا آنا چاہیے اور آپ کو اس پر فخر محسوس کرنا چاہیے, نہ کہ یہ آپ اپنے بچوں کو منع کریں کہ بھائی پنجابی مت بولو. ہمارے ہاں دکھ کی بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پنجابی بولتے ہی شاید ایک وہ لوور کلاس طبقے کے ساتھ, کہ سرونٹس کے ساتھ بولنا ہمیں لگتا ہے کہ بہتر ہے. ویسے ہم گھروں میں پنجابی بولنا منع ہے, بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ پڑ جاتی ہے اس بات پر. کیوں؟ بعض سکولوں میں اگر آپ اردو بولیں گے تو آپ کی شکایت ہو جائے گی جی کہ یہ بچہ اردو بول رہا تھا. تو یہ وہی وجہ ہے. اصل میں مجھے حیرت ہوتی, مجھے یاد آ رہا تھا آپ کی بات کے دوران میں کہ امجد صاحب مرحوم ہمارے سینئر تھے اور بڑا پیار کیا کرتے تھے ہم سے, کیونکہ ہم ان کے جونیئر تھے اور لکھ رہے تھے اس دور میں. تو ایک دن میں نے ان سے ویسی بات کی, میں نے کہا سر کہ یہ جو بلینک ورس ہے انگریزی کی, تو فری ورس ہے, بلینک ورس ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اسی کو فالو کرتے ہوئے اردو میں نثری نظم آئی ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اردو میں غنائیت ہے, یعنی موسیقی ہے اردو میں. اردو زبان موسیقی سے بھری ہوئی زبان ہے. ہم کیوں خود سے اپنے ہاتھوں سے اس غنائیت کو قربان کرتے ہیں اور جو فلیٹ ایکسپریشن ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ماڈرن لگیں. اردو زبان کی نبیہہ اتنی خوبیاں ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. اور دیکھیں آپ ہم دونوں پروگرام کر رہے ہیں اردو زبان میں, کیا یہ بھارت میں نہیں سمجھا جائے گا؟ کیا شری لنکا میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں, دبئی میں, پورے مڈل ایسٹ میں, اور بھارت تو مطلب بہت بڑا, بھارت کے کس خطے میں یہ سمجھا نہیں جائے گا, اور پھر ابا وال پاکستان. تو تقریباً 2 ارب انسان اس پوری 8 ارب کی دنیا میں 2 ارب انسان جس زبان کو سمجھتے ہیں اور اس کی یہ مارکیٹ ہے. اسی زبان کی فلمیں چلتی ہیں, اس زبان کے گانے چلتے ہیں, اس زبان کے ڈرامے جو ہیں وہ ملین آف ویو اوور نائٹ کرتے ہیں. جیسے ارطغرل یہاں پہ آیا اردو میں ہے تو کیسے ملینز آف ویوز. اسی طرح ہمارے ڈرامے جب بھارت میں دیکھے جاتے ہیں تو ان کے کیسا ریز ہوتا ہے ان کا گراف. تو یعنی ہم یہ جانتے ہیں, اس کے باوجود ہم اپنا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک قیادت, ایک قائد جو ڈٹ کے آئے سامنے ماؤ زیدونگ کی طرح اور کہے کہ بس آج کے بعد آپ نے اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجھے آپ کی بات کے دوران مطلب یاد آ رہا تھا یہ کہ بڑا مشہور ایک ہے ڈیوڈ بیکہم, آپ جانتے ہیں دنیا کا بڑا مہنگا فٹ بالر تھا, اور دوسری طرف زین الدین زیدان جو فرانس کا سپر سٹار تھا. تو یہ دونوں ایک ہی کلب میں بھی کھیلتے تھے. تو ایک فرانس کا اور ایک انگلینڈ کا, ایک کی زبان فرینچ اور ایک کی زبان انگلش. تو زین الدین زیدان نے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ڈیوڈ بیکہم میرا بیسٹ فرینڈ بن جائے, لیکن مشکل یہ ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی. اور یہ پوری دنیا کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے.
کوئی اس میں شرم کی بات کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہاں سے انگریزی بولنے والے ملک پاکستان سے جغرافیکلی کتنے دور ہیں. ہمارے کرکٹرز اگر یا ہمارے کوئی جو سٹارز ہیں اگر وہ انگریزی میں بات نہیں کریں گے تو ہم ان کو کتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹرول کریں گے, ان کا برا حال کر دیں گے ہم ان کو کہ دیکھو اس کو. تو بلکہ انضمام بھائی کی جب مذاق اڑایا کرتے تھے ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ کہ وہ دیکھیں انگریزی کیسی بولتا ہے, اور تو میں نے کہا کہ انگریزی بہت اچھا ہے, ایک اور کرکٹر بولتا ہے لیکن اس کے رنز دیکھ لو, اس کے رنز دیکھ لو. پچ پہ جا کے انگریزی بول کے رنز نہیں ہوتے, پچ پہ جا کے بیٹ ہلانا پڑتا ہے اور ٹائمنگ کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے. تو یہ مطلب عجیب و غریب. اسی طرح میرا کے بارے میں, میرا کی انگریزی کا ایسا مذاق اڑایا ہم نے. میں اسے کہتا تھا کہ اس کو بڑی اسکرین پہ ان کی ایکٹنگ بھول گئے اور ان کی یہی چیز کو ہم نے وائرل وہ اسی بات پر وہ زیادہ بالکل اس کا مذاق اڑاتا ہے. ایک جو کہ دکھ مجھے بھی جس بات کا ہوتا ہے, اور آپ کا دکھ میرے دکھ سے بہت بڑا ہوگا مجھے پورا یقین ہے, ہمارے جو بچے ہیں ان کو اردو سبجیکٹ کی ٹیوشن رکھنا پڑتی ہے. یہ کتنی دکھ کی بات ہے, شرم کی بھی بات ہے. بالکل. بلکہ نبی آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے موبائل کی وجہ سے کہ جو رومن اسکرپٹ تھا نا وہ آ رہا ہے. بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نے اردو میں لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھ کے دکھائیں, تو وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمیں یہ اردو کا جو رسم الخط یعنی اسکرپٹ وہ پڑھنے ہی نہیں آتا. ہم اردو پڑھ ضرور سکتے ہیں لیکن اب اس کو رومن میں کیا حال ہے KYA اس طرح لکھیں, کاف یہ الف نہ لکھیں. تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے, اور یہ ہم نے اپنے خلاف ہی سازش کی ہے, اپنا ہی گلا کاٹ رہے ہیں. میں تو اس پہ ایک اور بات بھی سمجھتا ہوں کہ اردو کا جو اسکرپٹ ہے وہ وہی اسکرپٹ ہے جو کہ مثنوی مولانا روم کا اسکرپٹ ہے, وہی اسکرپٹ ہے جو میاں محمد بخش کے کلام کا اسکرپٹ ہے, اور ابو آل وہی اسکرپٹ ہے جو قرآن حکیم کا اسکرپٹ ہے. ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھنے اور لکھنے سے دور کر کے کتنے خزانوں سے محروم کر رہے ہیں, اس کو تو کبھی سوچیں. آپ جو ٹرکش لوگ ہیں, میں مطلب وہ بڑی عظیم قوم ہے اور ایک زمانے کی سپر پاور تھی, میرے دل میں بڑا احترام ہے, لیکن زبان کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا ابھی بھی چلے جائیں اگر تو وہاں پہ انگریزی میجورٹی کو سمجھ میں نہیں آتی. جی بالکل. لیکن رسم الخط انہوں نے البتہ ضرور یہ کیا کہ جو جیسے انگریزی میں لکھا جاتا ہے اس طرح وہ ٹرکش لکھتے ہیں, اور اردو میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب زیادہ تر لوگ یہاں کی کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح کر دیا جائے. مطلب درشن لکھنا ہے آپ نے یا اچانک لکھنا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اچانک لفظ اردو میں بڑے بڑے بل بورڈ ہیں, کسی فلم کا نام ہے فار ایگزامپل, آپ کو اردو میں شاید ہی کہیں ملے ACHANK لکھا ہوگا اچانک اتنا بڑا. تو یہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہم اپنے ہی سرمایے سے اپنے بچوں کو, مطلب میں اور آپ تو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں لکھیں رومن, ہم نہ SMS کریں رومن میں, نہ واٹس ایپ کریں, نہ فیس بک پہ, نہ انسٹاگرام پہ, کہیں پہ رومن نہ کریں, اردو میں کریں. اتنی فیسلٹی آ گئی ہے. دیکھیں 2 ارب انسانوں کی چونکہ زبان تھی نا, تو آپ دیکھیں کہ فیس بک پہ کیا آپ اردو ٹائپ نہیں کر سکتے, یونیکوڈ میں لکھ سکتے ہیں نا, لکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میں تو لکھتا ہی اردو میں ہوں زیادہ تر. مزے کی بات یہ ہے نبیہ کہ میں نے اپنے صحافت کا آغاز جب میں آپ کو پڑھاتا تھا تو صحافت کا آغاز میں نے انگریزی سے کیا, اور اس وقت بھی پاکستان کا جو لارجسٹ سیلنگ انگریزی میگزین ہے میں اس کا ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا اور فاؤنڈنگ ایڈیٹر تھا. لیکن اس کے باوجود لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے شاعری انگریزی میں کیوں نہیں کی. جی ہاں, زبان نہیں چھوڑی. کہتے ہیں شاعری انگریزی میں کیوں نہیں کی. میں نے کہا شاعری میرا دل میری جان ہے, اور میں اپنا کریٹو پوٹینشیل کسی غیر کی زبان کو کیوں دوں, میں اپنی زبان کو کیوں نہ دوں. میرا کریٹو پوٹینشیل ہے اور یہ قیمتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ بعد میں کہاں پہ اس کو نقاد کہاں رکھیں گے, لیکن کم از کم میں تو اس سے پیار کرتا ہوں, کیونکہ وہ جو جیسے آپ نے بالکل اوپننگ میں کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, تو یہ میرے دل سے نکلتا ہے مصرع. میں اس پہ کیسے کمپرومائز کر لوں کہ میں اس کو پہلے سوچوں اردو میں یا پنجابی میں, اس کے بعد انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروں, یا ایون طویل ریاضت کے بعد میں انگریزی میں ہی سوچوں. تو پڑھے گا کون اس انگریزی کو؟ براؤن لٹریچر کی ایک ہے نا ٹرم, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انگریزی میں آپ شاعری کر رہے ہیں پاکستان میں یا انگریزی میں آپ لکھ رہے ہیں, آپ کو اچھے پرائزز تو مل جائیں گے باہر کی دنیا کی, لیکن آپ اپنے ملک میں آپ دیکھیں نا کہ جب آپ نے رہنا تو یہیں پر ہے نا, یہیں پر آپ نے پریکٹیکلی باہر نکلنا ہے, اور ہر طرح کے طبقے سے جو تعلق افراد رکھتے ہیں لوگ, ان سے آپ کو ملاقات کرنی ہے. بالکل اسٹریٹ اسمارٹ ہونا بہت ضروری ہے. میرے بچے جب سلینا پیدا ہوئی تو ہمارے جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں, سو میں نے اس کو کبھی نہیں روکا کہ آپ کو پنجابی بھی آنی چاہیے, آپ کو اردو بھی آنی چاہیے, اور آپ کو انگریزی بھی آنی چاہیے. بلکہ میرے پاس ایک پختون بچی آئی فار ہیلپ, سو میں نے اس کو بڑھا کر میں نے کہا اس کو پشتو بھی اس کو سکھاؤ, لیکن وہ بہت چھوٹی تھی. لیکن کہ آپ کے بچے کو اگر لینگویجز آئیں گی تو اس نے چونکہ اس ملک میں رہنا ہے تو اس کے لیے کتنی آسانی ہوگی کہ کل کو وہ بڑا ہو کے وہ پنجابی نہیں بول پا رہا یا سمجھ نہیں پا رہا. تو میرے خیال سے یہ تو شرم کا مقام ہے نا کہ اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے خاص کر, اور آپ اپنے خطے کی اپنے علاقے کی زبان کو آپ کو بولنے میں تکلیف ہے یا سمجھنے میں تکلیف ہے, تو میرے خیال سے یہ تو پیرنٹس کو سوچنا چاہیے. بالکل آپ کی بات بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر شخص کو 3 زبانیں کم از کم آنی چاہیے. ایک اس کی جو مادری زبان ہے,
ایک جو اردو قومی زبان اس کی ہے، اور ایک لنگا فرینکا یعنی انٹرنیشنل زبان ہے. تو یہ تینوں زبانیں، ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہمیں پنجابی، اردو اور انگریزی آنی چاہیے. یہ میں بھی ایسی سوچتا تھا، اور میں کسی حد تک آپ سے اب بھی اتفاق کرتا ہوں. لیکن ایک فردر میں اسے اسٹیج یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی زبان جب تک ہم، علم کی زبان فار دیٹ میٹر، سائنس، ٹیکنالوجی، اس کی زبان جب تک ہم اردو میں نہیں کریں گے، ہم اردو کی جتنی مرضی سنسیئر ایفرٹس کرتے رہیں، ہم اردو کو رواج نہیں دے سکتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان جب 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا تو 251 جو اس کا آرٹیکل ہے، اس میں یہ تھا کہ صرف 15 سال کے اندر اندر ساری انگریزی ریپلیس کر کے اردو آپ لاگو کریں گے. سپریم کورٹ کی زبان، ہائی کورٹ کی زبان، پولیس اسٹیشن کی زبان، سکول کی زبان، کالج کی، یونیورسٹی کی، سرکاری ادارے، بیوروکریسی، ایوری ویئر. لیکن دیکھ لیں 1988 گزرے ہوئے بھی، یعنی کہ 15 جمع کریں تو 88 بنتا ہے، 88. کتنا وقت گزر گیا اور بالکل کچھ نہیں. تو اب صورتحال یہ ہے تباہی بھی کتنی زیادہ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، ہماری جنریشن جو ہے. جی ہاں، اسی لیے یہ ابھی آپ دیکھیں کہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ کام ہو جاتا تو اس سے اگلا سٹیپ یہ تھا کہ علم کی ساری زبان جو ہے، اے آئی کی زبان، کمپیوٹر سائنس کی زبان، وہ اردو میں ہوتی. اور وہ کیسے ہوتی، اس کا ایک طریقہ کار جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ 22 کروڑ کا ملک ہے. تمام 22 کروڑ لوگوں کو انگریزی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1 لاکھ بندہ انگریزی سیکھے پورے ملک میں، چنندہ لوگ، سلیکٹڈ پیپل 1 لاکھ، اور وہ لوگ ہوں جو پورے ملک کے مختلف شہروں میں ٹرانسلیشن ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ سارا دنیا کا بہترین علم آتا ہے، وہ اردو کو میں ٹرانسلیٹ کر کے پورے پاکستان میں پھیلائیں. دنیا نے سب نے اسی طرح ترقی کی. کیا آپ کا خیال ہے چائنا ٹیکنالوجیکلی پیچھے ہے کہ آگے ہے؟ وہ تو امام ہے اس وقت، لیڈر ہے اس وقت. تو کیا اس کی جو مائکرو چپس ہیں اس میں انگریزی لکھی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس کی سارا علم اس کا چائنیز میں ہے. جہازوں کا علم بھی اس کا چائنیز میں ہے، اور IC انٹیگریٹڈ سرکٹس کا علم بھی چائنیز میں ہے، اس وجہ سے کہ ٹرانسلیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی لینگویج کو انہوں نے ویلیو کیا نا، ویلیو کیا، قدر کی اس کی، اور اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے نا. ہر شخص کا مطلب کیا ضرورت، نبیہ کو کیوں ضرورت انگریزی کیوں بولے نبیہ، جب کہ اس نے پوری زندگی یہاں گزارنی ہے. تھوڑا سا عرصہ اگر باہر جاتی بھی ہیں تو پھر واپس آ جاتی قابل ہیں کہ سب لوگ بول سکتے ہیں. بالکل. میں کہتا ہوں جی نہ بھی ہوں تو ایک آپ کو ٹرانسلیٹر مل جائے گا. ہر پاکستانی کو میرا سوال یہ ہے کہ انگریزی کیوں بولنی چاہیے، کیوں انگریزی فوبیا کہاں سے آ گیا؟ وہی آئین پاکستان میں جو لکھا ہوا تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اس قیادت کا ہمیں آج بھی انتظار ہے کہ کسی دن سورج طلوع ہوگا اور ایک سونا مکھڑا دکھائی دے گا جو کسی بہادر آدمی کا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ آج سے آپ کی زبان ملی آپ کو، جیسے یہ آج آپ کو روشنی ملی سورج کی، آج سے آپ کی زبان ملی، اور آج سے باقی تمام زبانیں کینسل. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے کہ آپ اردو زبان کو تو ترویج دیں گے ہی، اس کے متوازی آپ اپنی جو علاقائی زبانیں ہیں ان کو بھی آپ نرش کریں گے، پروموٹ کریں گے، اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. اچھا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ابھی ہمارے جو مین اسٹریم جو چینلز ہیں انٹرٹینمنٹ کے، وہاں پہ ہمیں ایک پشتون کلچر جو ہے وہ بھی خاص کر دکھائی دے رہا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کلچر کو پروموٹ بھی کیا جائے کچھ خاص کر. مجھے بڑا اچھا لگا. 2-3 آگے پیچھے کچھ اس طرح سے آئے. آپ ہمارے نیبر کنٹری میں دیکھیں، وہاں پہ بہت ساری لینگویجز ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ کلچرز ہیں. آپ کو ان کے میڈیا پر وہ نظر آئیں گے، اپنی لینگویج کو، اپنے ریلیجن کو، آپ ان کی موویز، ڈراماز آپ دیکھیں کہ وہ اپنے کلچر کو پوری دنیا میں انہوں نے پہچان اپنی بنائی ہے، چونکہ وہ اپنا کلچر نہیں بھولے، اس کو پروموٹ انہوں نے کیا، اپنے لباس کو، اپنی زبان کو، اپنے کھانے کو انہوں نے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ترقی کی. انفارچونیٹلی چونکہ ہم شرمندگی محسوس کر رہے تھے، ہم اپنے کلچر کو بھی ایک ملا جلا، آپ دیکھیں شہروں میں ایک عجیب سی ہی فضا دکھائی دیتی ہے. ہمارا جو لباس ہے نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، کچھ مکسا ہمیں دکھائی دیتا ہے. سو یہ اگر آپ خود کی ویلیو نہیں کریں گے، ہم اپنی قدر خود نہیں کریں گے، تو دنیا آپ کی قدر کیسے کرے گی، ویلیو کیسے کرے گی؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اصل میں وہی بات ہے کہ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اتنی ہی زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہے. اس ملک کے طاقتوروں کو یہ سوچنا ہے. بہرحال میں اور آپ ہم بات تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ پین کی طاقت وہ والی تو نہیں ہے کہ ہمارے سگنیچر کے ساتھ اگلے دن سارے ملک میں تبدیلی آ چکی ہوگی. وہ جن لوگوں کے پاس رب تینوں قلم دیتا ہے انہیں ظلم نہ لکھ ماہیا، آپ کے پاس قلم ہے، اس طاقت کو استعمال کریں اور یہ آرڈر جاری کریں کہ آج کے بعد تمام علوم جتنے بھی ہیں ان سب کی زبان MBBS یہاں پہ اردو میں ہوا کرے گا. UAT میں جائیں گے اس میں زبان اردو بولی جائے گی. آپ IT کی یونیورسٹی میں جائیں گے اس میں اردو بولی جائے گی. کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے بلکہ یاد آتا ہے بھارت کے کچھ کمنٹیٹرز ہیں، ہم ان کی کمنٹری سنتے ہیں، انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی جو آپ نے فرمایا کہ اپنے جو لوکل ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ اس سے چھلکتا ہے اور بڑا سویٹ لگتا ہے.
وہ ملک کو ضروری ہے کہ آپ ملک بولتے، اگر آپ ملک بول سکتے ہیں بول لیتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح پنجاب میں اگر آپ بولتے ہیں ہم پنجابی آلود یا پنجابی آمیز اردو بول لیتے ہیں تو ہمارے کراچی کے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ہمارا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ جب وہ پنجابی بولیں گے تو وہ بھی پنجابی کو اسی طرح ہی بولیں گے جو دنیا کی عظیم زبان ہے. دنیا میں میری پنجابی کا شیکسپیئر وارث شاہ کو کہا جاتا ہے، کوئی چھوٹی بات ہے. میاں صاحب کا کلام، وارث شاہ کا، بلے شاہ کا، شاہ حسین کا، سلطان باؤ کا، کیسے کیسے عظیم الشان کلام. اس زبان کو اگر کوئی درست طریقے سے نہیں بولتا پٹھان، یا کوئی ہمارے سندھ کا بھائی نہیں بولتا، یا کوئی ہمارا یہ جو مہاجر ہیں وہ نہیں بولتے، تو ان سے تو پنجابی ٹوٹی پوٹی سننا اچھا لگتا ہے، ہمیں سویٹ لگتا ہے، ایک اور فلیور ملتا ہے ہمیں. ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہے. جی ہاں بالکل. بلکہ چلتے چلتے ٹورڈز دا اینڈ میرا خیال ہے آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے، ہمارے ایک استاد تھے جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کے، اور آئی ہیپن ٹو بی ہز ڈسائپل وین آئی واز ان مائی ٹین ایج. تو انہوں نے بتایا کہ دنیا میں دو طرح کی زبانیں ہوتی ہیں، ایک اوپن زبان اور ایک کلوزڈ زبان. اور اوپن زبان کی مثال دریا کے ہے. دریا ہر خطے میں سے گزرتا ہے، پہاڑوں سے کتنا تیز شور کے ساتھ پھر وہ میدانی علاقوں میں آتا ہے، اور وہاں کی پہاڑوں کی مٹی جو ہوتی ہے ریت کی صورت میں باریک، وہ میدانوں میں لے کے آتا ہے. میدانوں کی مٹی بھی اپنے اندر سموتا ہے، زرخیزی بڑھاتا ہے اور آگے جاتا ہے. تو جو اوپن لینگویج ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے، وہ دنیا بھر کی بہترین زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سموتی ہوئی وقت کی رو میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ انرچ ہوتی چلی جاتی ہے. اردو زبان وہ ایسی ہی زبان ہے، اوپن زبان ہے. اس میں آپ دیکھیں، میں نے بلکہ ایک دو چینلز پہ یہ بتایا کہ میں ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ آئے اور ادھر ادھر دیکھا انہوں نے کہ سیٹ کہیں ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ بابا جی یہ نشست تواڈے واسطے رکھی تسی اتنے بہ جاؤ. کہتا پتر میرے نال انگریزی نہ بول، اردو بول. تو میں نے کہا کہ نشست اردو کا ہی لفظ ہے، سیٹ انگریزی کا لفظ ہے. تو اتنی رچ بس گئی ہے اردو، اتنی خوبصورت زبان ہے کہ بس، رکشہ، کنڈکٹر، ڈرائیور، اسکوٹر، موٹر سائیکل، یہ سب انگریزی کے الفاظ ہیں. پلیٹ، یہ سب انگریزی کے الفاظ ہیں، لیکن دیکھیں اردو کی طرح بولے جاتے ہیں. تو یہ اور کیا چاہیے؟ ہماری زبان رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ہماری زبان تو موٹر وے کی طرح ملائم، بالکل، اور ایسے بھاگتے چلے جائیں، جتنے مرضی الفاظ بیچ میں ڈالتے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ قلم والوں کو سوچنا ہے. ایک سوال کی، جو ہماری اگلی جنریشن یا جو اگلی نسل آ رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ کون سی زبان اب بولے گی؟ انگریزی. یہ انگریزی بولے گی. دیکھیں ہم اپنی زندگی میں ہی ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے انگریزی میں ناول لکھے ہیں ہماری طرح کے براؤن، لیکن انگریزی میں ناول لکھے ہیں، ان کی پبلیکیشنز دیکھ لیں، ان کی شہرت دیکھ لیں کتنی ہے. اور ہم جو اردو میں اپنا قلم گھسیٹ رہے ہیں، شاعری میں اور ادب نثر میں، تو ان کا آپ دیکھ لیں مقام کیا ہے. اور اگر آپ نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایکنالج کروانا ہے، نیو یارک ٹائمز میں آپ کے تبصرے چھپیں، واشنگٹن پوسٹ میں آپ کی کتاب پہ تبصرے چھپیں، تو یہ اردو کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کی کتاب کو کوئی پکڑے، اس کو ٹرانسلیٹ کرے اور اس کے بعد باہر کی دنیا میں لے کے جائے، اور قسمت یاوری کرے تو آپ کی کتاب سلیکٹ ہو اور نیو یارک ٹائمز پہ وہ تبصرے چھپیں. ورنہ پاکستان میں بیٹھیں آرام سے، انگریزی میں ایک ناول لکھیں، اور ایجنڈا انہی کا ہونا چاہیے. اس ایجنڈے کو پورا کرتے ہوئے ایک ناول لکھیں اور بھیج دیں، اور پھر دیکھیں بڑے اخبار نہ صرف یہ کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑے اخبار نہ صرف یہ کہ ریویو چھاپیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ پروگرامز بھی کریں گے. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں میں ہم کس طرح سے ان کی اردو زبان کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کی لینگویج کو بہتر کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن اسکل جو ہے ان کے، تاکہ مزید اسٹرانگ ہو سکیں، اچھے ہو سکیں، کیا کیا جانا چاہیے؟ ہماری یہاں پہ نا ایک شاعرہ تھیں، جوسلین آرٹ سعید ان کا نام تھا، آسٹریلیا سے غالباً وہ آئی تھیں، اور انگریزی میں وہ تھیں، گوری، اور پاکستان میں رہ گئیں، پاکستان پسند آیا. ان کا ایک بڑا اچھا فکرہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ لینگویج، پوئٹری نرشز لینگویج. زبان جو ہے وہ ثروت مند ہوتی ہے شاعری سے، شاعری نئے الفاظ دیتی ہے زبان. جو شیکسپیئر ہے وہ باقاعدہ اسٹڈی ہو چکی ہے کہ انگریزی زبان کو شیکسپیئر نے اتنے الفاظ دیے جو پہلی مرتبہ اس نے استعمال کیے تھے، اور اس کے بعد عام ہو گئے. اپنے بچوں کو یہ اچھی زبان سکھانے کے لیے شاعری سکھائیں، ان کو نظمیں یاد کروائیں، ان کو علامہ اقبال کی نظمیں یاد کروائیں. بچوں کا ایسا شاندار کلام اقبال کا، اور اس کے بعد پھر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا ٹوٹ بٹوٹ، اور یہ پھر جتنے بھی اور بچوں کے لیے لکھے گئے ہیں ایسی ایسی شاندار نظمیں ہیں، وہ سکھائیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب اچھے استادوں کا بھی بڑا فقدان ہے، اس طرح سے وہ نہیں رہے، اس طرح سے وہ انوالو نہیں رہے، کیونکہ بڑی طرح کی ہم نے ریسٹرکشنز بھی لگا دی، ہم نے الاؤ نہیں کیا استادوں کو اس طرح سے کہ وہ بچوں کو ورنہ پہلے ایک ہمارے بچپن تک بھی ہوتا تھا کہ ہم اپنے
استادوں سے تھوڑا سا ڈرتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے, ایکسپریشن رکھتے تھے. مجھے آج تک یاد ہے کہ اسکولس میں شاید آئی تھنک ہم ہی وہ لاسٹ جنریشن ہے جو عید کارڈز اپنی ٹیچرس کو دینا, محبت کا اظہار کرنا, پھول لے کے جانا. اب وہ ایک کنیکشن, وہ کمیونیکیشن بٹوین اے اسٹوڈنٹ اینڈ اے ٹیچر وہ اب اس طریقے سے نہیں رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب مجھے میڈیا میں آنا تھا تو جب میں نے ایف ایم شروع کیا ہماری یونیورسٹی سے ہی, تو وہاں پہ جو اس وقت سر موجود تھے انہوں نے کہا کہ کچھ الفاظ ہیں آپ مجھے یہ پڑھ کے سنا دو. اور ختم تھا جس میں کہ ختم تو نہیں پڑھتی ہے, وقت تو نہیں کہتی ہے. تو یہ وہ استاد تھے, یہ وہ لوگ تھے جو کہ آپ کو آن پوائنٹ کریکٹ کیا کرتے تھے, آپ کی رہنمائی کیا کرتے تھے. اب شاید بچے بھی اس طرح سے سیکھنا نہیں چاہتے, اس طرح کے استاد بھی پھر وہ دلچسپی نہیں رکھتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے؟ جی بالکل. فارسی میں کہتے ہیں ہر کے در کان نمک رفت نمک شد. آپ کوئی بھی ذائقہ لے کے نمک کی کان میں گھس جائیں, جب واپس آئیں گے تو وہ ذائقہ نمک بن چکا ہوگا. نمک اتنی ڈومیننس ہے نمک کے ذائقے کی. تو یہ جو نظام ہے ہمارا, یہ سارا نظام ایک ڈی گریڈیشن کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے, اور اس میں استاد بھی ڈی گریڈ ہو گئے ہیں, مطلب آپ خراب ہو گئے ہیں, اور وہ کوالٹی ان کی متاثر ہوئی ہے, اور بالکل اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو میں بہرحال ابھی بھی مطلب بطور ایک ٹیچر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا فرض تو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ نئے لوگوں کو سکھائیں اور کھڑے ہو کے بتائیں. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ خاص طور پہ یہ جنریشن زی جو ہے, میں شکایت ان کی نہیں کرتا, پیارے بچے ہیں, لیکن ان کا اٹینشن سپین اتنا کم ہے کہ وہ 5 منٹ سے زیادہ تو آپ کی گفتگو بھی فوکسڈ ہو کے نہیں سنتے. وہ بس وہ سنتے سنتے اچانک ہی لاسٹ ہوں گے, اس کے بعد یہ اٹھائیں گے ٹک ٹک کر کے, پھر واپس آئیں گے, اور اس کے بعد پھر آپ کی بات سننا شروع کر دیں گے. پھر 5-7 منٹ کے بیچ میں نا وہ آتے ہیں ان کے سپینز. تو یہ صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں اگین میں اب تک یہی سمجھ پایا ہوں کہ بطور استاد تو آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں, لیکن ایک ٹرین آ رہی ہے پوری قوت کے ساتھ. ایک آدمی یا 10 آدمی اس قوت سے آتی ہوئی ٹرین کو اپنے ہاتھوں سے کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو روند کے چلی جائے گی. تو ہم وہی لوگ ہیں جو ایک غلبے کی یلغار کی ٹرین کو, انگریزی کی غلبے کی یلغار کی ٹرین کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ٹرین ہمیں اڑا کے اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے. تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں, ہوا ہے گو تو تند و تیز, لیکن چراغ اپنے جلا رہا ہے. واہ واہ واہ, بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے, اور اتنی زبردست باتیں شیئر کی ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ. آئی ایم شیور کہ ریلائز کرنا, احساس کرنا بہت ضروری ہے, بہت شدت سے بلکہ احساس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں پہچان ہو, ہماری زبان کی ہماری قدر کی جائے, تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ پہلے خود کی, اپنے کلچر کی, اپنی زبان کی آپ قدر کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید سیگمنٹس ایڈ کریں گے, ساتھ رہیے.